अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाया और समझाते हुए अपने बेटे से कहा था, आई मेरे बेटे, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, आई मेरे बेटे तुम शिरक मत करना, आई मेरी बेटी, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, किसी को पार्टनर मत बनाना, किसी को बेटा बेटी देने वाला मत मानना, किसी को इज्जत और जिल्लत का मालिक मत मानना, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में ये शिरक बहुत ही बड़ा जुल्म है, बहुत ही बड़ा पाप है। जुल्म मत करना। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम यहाँ पे ये कह रहे हैं, मेरे बेटे कुछ भी कर लेना लेकिन अल्लाह के साथ शिरक मत करना, ये जुल्म मत करना, ये पाप मत करना, ये गुनाह मत करना, क्योंकि इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हमारी सांस का मालिक अल्लाह है, जो हम चल रहे अल्लाह का फजलो करम है, हम खा रहे अल्लाह का फजलो करम है। मेरे भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम दो रोज़ा अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे सदर मुहतरम साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुसूसन ज़िली जमियत अहले हदीस के अमीर शेख मुमताज़ अल-आरफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, और इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम को तकमील तक पहुँचाने वाले मोहतरम मेंबरान हजरात, खुसूसन अब्दुल करीम साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, लल घुटुआ और इसके आसपास से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, ये दो रोज़ा प्रोग्राम का ये पहली शब है। आप मुझसे पहले बहुत ही जामे खिताब सुन रहे थे। दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम सब को सुनने, गौर फिक्र करने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जुल्म का नाम आपने सुना होगा। जुल्म, जुल्म किसको कहते हैं? किसी चीज को उसके मकाम से हट करके रखना गैर मुनासिब जगह पे, या किसी को उसका मकाम न देना, या किसी को उसका मकाम छीन लेना, उसके मकाम से उसको महरूम कर देना, जुल्म कहलाता है। जुल्म अल्लाह तबारक व ताला को बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं है, और अल्लाह ताला ने जुल्म को हराम करार दिया है, अपने ऊपर भी और बंदों के ऊपर भी जुल्म को हराम करार दिया है कि कोई किसी पर जुल्म करे,
یا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا کہ میں اپنے اوپر ظلم کو حرام میں نے قرار دیا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر کتنا قائم دائم ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی روٹی کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندہ کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرے تب بھی اللہ روزی دے رہا ہے، اور اللہ کی عبادت نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے رہا ہے۔ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ خود کہتا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا میرے بندو میں بھی ظلم نہیں کرتا، تم بھی ظلم نہ کرو۔ ظلم اللہ کو برداشت نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کرے۔ سب سے بڑا ظلم کیا معلوم ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کسی کی عبادت کرے، کسی کی پوجا کرے، کسی کی بھکتی کرے، کسی کو اللہ کا مقام دے، کسی کو اللہ کا درجہ دے دے۔ یہ سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گھنونا جرم ہے، جو اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ اس ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت کیسے کرے؟ اللہ کہتا میرے بندو ظلم کو ہم، اس شرک کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے شرک کر کے، تم نے شرک کے ساتھ اگر تم میرے ساتھ آئے، یہ ظلم کے ساتھ میرے ساتھ آئے، تو یاد رکھنا جنت تمہارے اوپر میں نے حرام کر دی ہے۔ جو آدمی شرک کرے گا وہ جنت میں جا نہیں سکتا، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ آدمی اللہ نے جس کو پیدا کیا، اب اس کے باوجود اللہ رب العالمین کو جو مقام دینا چاہیے تھا بندہ وہ مقام نہ دے، بلکہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق اپنائے، کسی اور سے بیٹا بیٹی مانگے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھے۔ یہ اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العالمین اس بات کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، روزی روٹی میں نے دی، زندگی میں نے دی، عزت میں نے دی، ساری چیزیں میں نے دی، اب مجھ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو تم عزت کا مالک سمجھو، کسی اور کو خوشی اور غم کا مالک سمجھو، کسی اور کو تم عزت و ذلت کا مالک سمجھو، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ آج غور کیجیے اپنے سماج کے اوپر اللہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ روزی روٹی اس نے دی، سانسیں اس نے دی، ساری زندگی اس نے دی، لیکن میرے بھائیو اللہ کہتا میرے بندو میرے ساتھ ظلم مت کرنا، میری عبادت کرتے رہنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہ جائے تب تک میری عبادت کرتے رہو۔ آج اپنے یہاں کی مسجدوں کے اندر آپ غور و فکر کریں گے، 5 وقت کی اذانیں ہوتی، لوگ مسجدوں تک بھی نہیں جاتے۔ اللہ کی عبادت کرنا دور کی بات ہے، اللہ کی عبادت تو نہیں ہو رہی ہے، بھی ظلم ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شرک کر شریک کر رہا، کسی اور کو اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے، بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے کہیں اور چلا جاتا ہے، عزت و ذلت کا مالک کسی اور کو سمجھ بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اور آج اہل حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، آج اہل حدیث حضرات بھی اس ظلم کے اندر، اس شرک کے اندر مبتلا ہے، ان کی یہاں بھی یہ ساری چیزیں، دھاگا باندھنے کا رواج اہل حدیثوں کے اندر بھی آ گیا، تعویذ پہننے کا رواج آج اہل حدیثوں کے اندر بھی آ گیا۔ آج عزت و ذلت کا مالک کسی اور کو سمجھنے لگا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے، اللہ رب العالمین ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، اور سمجھاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے
شرک مت کرنا. اے میری بیٹی یا بنی لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, کسی کو پارٹنر مت بنانا, کسی کو بیٹا بیٹی دینے والا مت ماننا, کسی کو عزت و ذلت کا مالک مت ماننا. ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ اللہ کی نظر میں, اللہ کی درشٹی میں یہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے, بہت ہی بڑا پاپ ہے. ظلم مت کرنا. حضرت لقمان علیہ السلام یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کچھ بھی کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, یہ ظلم مت کرنا, یہ پاپ مت کرنا, یہ گناہ مت کرنا, کیونکہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے, ہماری سانس کا مالک اللہ ہے, جو ہم چل رہے اللہ کا فضل و کرم ہے, ہم کھا رہے اللہ کا فضل و کرم ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس پیغام کانفرنس سے یہ 2 روزہ پروگرام سے یہی پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے کہ توحید کو اپنے یہاں زندہ رکھنا, شرک کو اپنے یہاں آنے مت دینا, شرک کے تمام دروازوں کو بند کرو, تمام دروازوں پہ تالے لگاؤ, تمام دروازوں کو لاک کرو, شرک کے تمام راستے کو ختم کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ ظلم برداشت نہیں ہے, یہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے, جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی ذرا یہ مجھے بتائیے, اگر مجھے کوئی آدمی پکڑ لے اور پکڑنے کے بعد مجھے کہے کہ فلاں کے سامنے سجدہ کرو, فلاں کے سامنے سجدہ کرو, تو اے اللہ کے نبی بتائیے میں کیا کروں؟ اس وقت اللہ کے نبی نے جو جواب دیا تھا وہ آپ نے یہی جواب دیا تھا, ان قتلت او حرقت, اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے, بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے, تمہیں نصف و نابود بھی کر دیا جائے, تمہیں جلا بھی دیا جائے, اے صحابے تم اپنے آپ کو جلوا لینا, اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا, لیکن شرک مت کرنا. یہ ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے, یہ گناہ اللہ کو پسند نہیں ہے. میرے بھائیوں, آج مسلمانوں کے اندر شرک بالکل پوری طریقے سے مسلمانوں کے گھروں کے اندر قبضہ کر لیا ہے, مسلمانوں کے گھروں کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آج بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. بچہ پیدا ہوا تعویذ لٹکا دیا, دھاگا باندھ دیا, یہ سب ظلم نہیں ہے؟ جو باپ, جو اللہ رحم مادر کے اندر 9 مہینے تک حفاظت کر سکتا ہے, اس بچے کو دنیا میں آنے کے بعد کیا وہ اللہ اس بچے کو حفاظت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ کیا ان کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کرے؟ میرے بھائیوں, جو رحم مادر کے اندر بغیر آکسیجن کے زندہ رکھ سکتا ہے, کیا وہ اللہ دنیا میں آنے کے بعد کیا تمہارے دھاگے کا محتاج ہے, تمہارے تعویذ کا محتاج ہے؟ بالکل نہیں, ہرگز نہیں. یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتا یشرک باللہ شیئا, اگر کوئی آدمی مرتا ہے دنیا میں کتنا بھی بڑا نمازی اور روزے دار ہو, حج کرنے والا ہو, دنیا میں صدقہ خیرات کرنے والا ہو, لیکن اگر اس نے شرک کیا ہو, مماتا یشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو, تو داخل النار, جہنم کے اندر وہ داخل ہوگا. اس کی نمازیں بیکار, اس کا روزہ بیکار, اس کے صدقہ و خیرات بیکار, اس کی عبادتیں اس کے منہ کی پر مار دی جائیں گی. وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا. وہ جنت میں جانے کی دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی, جنت اس کے لیے حرام. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں, گڈا کے رہنے والوں اور یہاں پہ لل گھٹوا کے رہنے والوں, ذرا غور کرنا اور اپنے آپ میں چیک کرنا کہ کچھ بھی ہم کرنے لیکن اللہ کے ساتھ ظلم نہ کریں. اللہ کا کھا رہا ہے, اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے, اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ ظلم آدمی کر رہا ہے. بتائیے میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھاؤ. جب بچہ چھوٹا ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے, چھوٹا بچہ ہو, اسی وقت اس بچے کو اللہ کے بارے میں بتاؤ. بولنے کے لائق ہو تو لا الہ الا اللہ بلواؤ, ایک ہی اللہ ہے, اس پوری جگت اور پوری کائنات کا پالنہار ایک ہے, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں. ایک امبر ہما دیتی ہے ناستے نیہ نانا کنچنے کی, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, ایک ہی ہے. اسی اللہ سے مانگو, اسی اللہ سے فریاد طلب کرو, وہی عزت و ذلت کا مالک ہے.
यही चीज तो हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है। उसी से मांगो वही देने वाला है, उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर देने वाला नहीं है। उसी अल्लाह से मांगो। एक बच्चा छोटा सा वो बोलने का लायक तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बताओ कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का लायक नहीं है। अब अल्लाह के बारे में जान लिया मेरे भाइयों, जब बच्चा बड़ा हो गया, जब बोलने के लायक के बाद चलने के लायक हो गया, दौड़ने के लायक हो गया, 7 साल का हो गया, तो उस बच्चे को अल्लाह के पावर बताने के बाद अल्लाह के सामने सजदा करने के बारे में बोलो। मुरो औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब बच्चा 7 साल का हो तो बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन। और जब बच्चा 10 साल का हो और तब भी अल्लाह की इबादत न करे, तब भी अल्लाह के सामने सजदा न करे, तो उस बच्चा को मार मार करके नमाज पढ़वाओ, क्योंकि उसको बताओ अल्लाह का खा रहे हो, अल्लाह की नेमतों का तुम फायदा उठा रहे हो, तो अल्लाह ने जिस चीज के लिए तुम्हें पैदा किया है वो तो तुम्हें करना है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपनी इबादत के लिए पैदा किया है हम सबको, तो अल्लाह की इबादत अगर आदमी नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए अल्लाह के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। आप बताइए, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी का खा रहे हैं और पी रहे हैं, कोई रोजी रोटी आपको दे रहा है, जिसके सामने काम कर रहे हैं वो आपको पैसा ही ना दे तो वो भी जुल्म कर रहा है, और आप जिसका पैसा ले रहे हैं उसका काम ही ना करें, कितना बड़ा जुल्म है ये। आप किसी के यहाँ काम करने के लिए जाएं और काम ही ना करें और सिर्फ आप वहां से मजदूरी लेते चले जाएं, मेरे भाइयों ये कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह का खा रहे हैं, अल्लाह की इजाजत के बगैर सांस अंदर नहीं हो सकती और अल्लाह की इजाजत के बगैर ये सांस बाहर भी नहीं हो सकती है। अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई सुबह नहीं कर सकता है, कोई शाम नहीं कर सकता। अरे अल्लाह की इजाजत के बगैर एक पत्ता भी जमीन पर गिर नहीं सकता है। अल्लाह की इतना पावर है, जब हम और आपको इतना एहसास होना चाहिए कि अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह इतना बड़ा है, और उसके बाद अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहे हैं, किसी के साथ हम अपना दिल लगाए हुए हैं और किसी को रोजी रोटी का मालिक समझ रहे हैं। आज कब्रों पे देखो, मज़ारों पे देखो, दरगाहों पे देखो, मेरे भाइयों इन वीडियो को वायरल करो और मुसलमानों तक बताओ, इन कटमुल्लाओं के चक्कर में मत पड़ो, इन पीरों वलियों और बुजुर्गों के चक्कर में मत पड़ो। ये कब्र वाला तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इनको इतना भी मालूम नहीं है कि दोबारा कब जिंदा किए जाएंगे, इनको इतना भी मालूम नहीं है कब्रों से ये दोबारा कब उठेंगे। इनको बताओ, इन कब्रों से मांगने वालों से कहो ये अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। अगर इसी हालत में तेरी मौत हो गई तो जन्नत में तू जाने की दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, लेकिन आज मुसलमानों के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी है, शिर्क पूरी तौर पर काबिज हो चुका है, तौहीद का नामो निशान नहीं है। जिसकी तौहीद जितनी मजबूत होगी, याद रखिए उसकी नमाज उतनी ही पक्की होगी। जिसकी तौहीद जितनी मजबूत होगी, तौहीद के अंदर कमी है, इस वजह से हमारी मस्जिदों के अंदर लोगों की कमी है। सिर्फ बोलते चले जाइए हम और आप अहले हदीस है, मेरे भाइयों नहीं, वो हो ही नहीं सकता है। अहले हदीस जो नमाज छोड़ करके अपने घर के अंदर बैठा हो, ये अल्लाह के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म है मेरे भाइयों। इस वजह से इस जुल्म से खुद बचिए और अपने आप अपने परिवार वाले को भी बचाइए। ये अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह के साथ जुल्म करना, अल्लाह का जो मकाम मिलना चाहिए अल्लाह को, वो मकाम अल्लाह को न देना, अल्लाह की जगह किसी और को वो मकाम दे देना, ये बहुत ही बड़ा जुल्म है। इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ्सी व जअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है, और ऐ मेरे बंदो
میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا. یعنی بندہ اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرے اور بندہ بندے کے ساتھ بھی ظلم نہ کرے. اللہ کو جو مقام ملنا چاہیے, اللہ کی جیسی عبادت ہونی چاہیے, ویسی عبادت ہونی چاہیے. لیکن میرے بھائیوں, آج معاملہ بالکل الٹ چکا ہے. آج معاملہ بالکل پورا کا پورا بگڑ چکا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدوں کو ہم مراتبات کر دیتے ہیں, اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو مسجدوں کو ہم ویران کر دیا کرتے ہیں. ہائے رے مسلمان, زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب تمہاری سانسیں ختم ہو جائے, کب موت کی آغوش میں چلے جاؤ, کب قبر کے اندر چلے جاؤ. کم سے کم یہ ظلم نہ تو نہ کرو, جس کا کھا رہے ہو کم سے کم اس کا تو گاؤ, جس کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہو کم سے کم اس کا شکریہ بھی ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا میرے بندو, اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو اور دوں گا میں. اگر لکھ پتی ہو تو کروڑ پتی بنا دوں گا. ایک گھر ہے تو دو گھر ہو جائیں گے, ایک گاڑی ہے تو دو گاڑی, کسی بھی اعتبار سے اور زیادہ دوں گا. ابھی تھوڑی سی خوشی ملی اور خوشیاں دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اور زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اے میرے بندو, اگر میری نافرمانی تم نے کی, ناشکری کی, میری نعمتوں کا فائدہ اٹھایا اور میری عبادت نہ کی, تو ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کا پکڑ بڑا ہی زبردست ہے. دنیا کا کوئی بابا تمہیں بچا نہیں سکتا, دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہیں بچا نہیں سکتا. اس وجہ سے اللہ کا کھا رہے ہو تو اللہ ہی کے گاؤ, اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. میرے بھائیوں, اتنا بڑا ظلم ہے, اس سے بڑھ کر کے دوسرا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا ہے. سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا, اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا, اللہ کی باتوں کو نہ ماننا. میرے بھائیوں, اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو, میں نے اسی وجہ سے پیدا کیا. بتائیے, آپ کی بیوی ہو اور آپ اپنے بیوی کو روزہ میں ایک سے ایک آئٹم لا کر کے دیں, کھلانے پلانے کھانے پینے کا سامان لا کر کے دیں, اس کی فرمائش پہ آپ اس کو بہت سی ایسی چیزیں لا کر کے دیں. وہ کبھی آپ کو بولے مجھے یہ منگوا دیجئے, یہ لا دیجئے, یہ پرفیوم چاہیے, یہ چوڑی چاہیے, یہ کپڑے چاہیے, یہ ہار چاہیے, اور آپ ان کو لانا کر کے دیں, اور وہی بیوی آپ کی کسی اور کے ساتھ انجوائے کرے, کسی اور کے ساتھ ٹائم بتائے, کسی اور سے باتیں کرے, کسی اور کے بستر میں جائے, کسی اور کے ساتھ گھومے, کسی اور کے ساتھ رات گزارے. بتاؤ مسلمانوں, اگر غیرت مند ہو, کیا اس بیوی کو ایک بھی دن اپنے گھر کے اندر رکھنا گوارا کرو گے؟ آپ بولیے گا مولوی صاحب میرے ساتھ اتنا ظلم کرنے والی عورت ہے, میں اس کو سارا چیز دے رہا ہوں اور میرا ہی سب کچھ لے کر کے استعمال سب کچھ کر رہی ہے, اور میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ یہ وقت گزار رہی ہے, کسی اور کے ساتھ رات گزار رہی ہے. ہم اس کو جینے کا ادھیکار نہیں دے سکتے, ہم اس کو ایک منٹ بھی اپنے گھر کے اندر رہنا گوارا نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, ابھی میرا ادھر کھڑگپور میں پروگرام ہوا تھا, وہاں گیا, مجھ کو خبر ملی اور دکھایا باقاعدہ ویڈیو کہ مولوی صاحب یہ دیکھیے فلاں آدمی نے اپنے بیوی کے گردن کاٹ ڈالی اور اس کی گردن کو اپنے ہاتھ میں لیا اور گھومتا ہوا جا رہا تھا. وہ اس کی ویڈیو بنی ہوئی تھی, اس ویڈیو کو دکھایا. میں نے پوچھا اتنا بڑا ظالم, گردن ہاں سر ہاتھ پہ ہے اور بیوی کے لاش پڑی ہوئی, کیا ہوا؟ کہا کہ مولوی صاحب ان کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا تھا. اس کے شوہر نے کئی مرتبہ منع کرنے کی کوشش کی لیکن مانا نہیں, اور اسی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ لگی رہی. آخرکار اس شوہر نے غیرت میں آ کر کے اپنے بیوی کی گردن اڑا دی. حالانکہ ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے یہ غلط ہے, لیکن غیرت دیکھیے, غیرت, ایک انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں, تو اللہ کیسے برداشت کرے گا جس کا تم کھا رہے ہو, پی رہے ہو, استعمال کر رہے ہو, جن کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہو, اور اتنی ساری نعمتیں جن نعمتوں کو تم گن بھی نہیں سکتے ہو. اب اسی اللہ کے ساتھ اگر ہم اور آپ شرک کریں, اسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں, کسی کو پارٹنر بنائیں, کسی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے, عزت و ذلت کا مالک
نہ کرے تو میرے بھائیوں بتائیے اللہ تعالیٰ اس بات کو کیسے پسند کرے گا اور اتنا بڑا ظلم کو اللہ تعالیٰ برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا ہے ان اللہ لا یشرکو، اللہ نے لکھ دیا باقاعدہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ تو جنت اس کے لیے حرام ہے۔ اب زندگی بھر عبادت کرتے رہو، زندگی بھر صدقہ خیرات کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، لیکن شرک کر کے مر گئے اور اگر توبہ نہیں کیا تو جنت پانا دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ تو ایک ظلم یہ ہے جس ظلم سے منع کیا گیا، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ باقاعدہ شرک کے تعلق سے قرآنی آیات موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں صرف آپ اتنا اپنے آپ کے اندر چیک کیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر کہیں کوئی شرک تو نہیں کر رہا ہے، آپ کا بیٹا تو شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے، آپ کا فیملی تو کہیں شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا صرف اسی وجہ سے بھیجا کہ دنیا سے یہ شرک ختم ہو جائے، دنیا سے یہ ظلم ختم ہو جائے، دنیا سے یہ پاپ مٹ جائے، اور جتنے بھی جلوس ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اپنے علاقے کے سے شرک کو ختم کیا جائے، توحید کا ڈنکا بجایا جائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی نبیوں کو رسولوں کو بھیجا ہے، فی کل امت رسول ان اعبدوا اللہ، کسی بھی امت کے اندر، کسی بھی جگہ، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں اگر کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا، کوئی پیغمبر آیا، کوئی نبی آیا تو آنے کا مقصد یہی تھا وجہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچا جائے، شرک سے بچا جائے۔ نبیوں کا بھیجنے کا مقصد یہی ہے، جلسوں کا پروگرام کرانے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی شرک سے بچ جائے، آدمی ظلم سے بچ جائے، آدمی ظلم نہ کرے، نہ اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرے، نہ بندوں کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ تو ظلم کی تین قسمیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنا، دوسری قسم ہے بندوں کے ساتھ ظلم کرنا۔ بندہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی کے پاس پاور زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، پیسہ ہے، تو اپنے پیسے کے بلبوتے پہ غریب کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ شادی کر کے لایا، بیوی کمزور ہے، ہر شوہر مار رہا ہے، یہ بھی تو ظلم ہے۔ کہیں پروگرام ہو رہا ہے، دینی پروگرام ہو رہا ہے، اب اس پروگرام پہ اڑچن لگا رہا ہے اور دینی کام ہونے نہیں دے رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک بندہ بندی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر تھوڑی سی طاقت دی، دولت دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جیسا چاہیں ویسا کیجئے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس زمانے میں چلتا تھا، آج کے زمانے میں وہ نہیں ہے کہ آپ ظلم کرتے چلے جائیں۔ آپ کو اگر اللہ نے بیٹا بیٹی سے نوازا تو یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے اوپر تم ظلم کرو، اپنے بیٹی کے اوپر تم ظلم کرو۔ اگر کوئی آدمی رحم مادر میں اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کو مار دیتا ہے، دو بیٹا دو بیٹی ہو گیا، اب ہمزادہ لے کر کے کیا کریں گے؟ آپریشن کر کے اس بچے دانی کو ختم کر دیا جاتا ہے، رحم مادر میں ہی بچے کو مار دیا جاتا ہے، ایبورشن کروا دیا جاتا ہے، بچے کو گرا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ کوئی آدمی کسی کی زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کر لے، یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، غریب کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ نے اس کی زمین کو اپنے نام میں لکھوا لیا ہے۔ اس غریب آدمی کو معلوم ہے میری زمین ہے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جا کر کے وہ لکھوا سکے کورٹ کے اندر اپنی زمین اپنے نام کے اوپر کروا سکے۔ لیکن تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی تم نے وہ زمین اپنے نام پر کروا لی اپنے پیسے کے بلبوتے پہ۔ یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے، یہ بھی بہت ہی بڑا پاپ ہے۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ ظلم کرے، مارے پیٹے، کسی کے ساتھ غلط کام کرے، کسی کو گالی گلوچ اور کسی
ساتھ تہمت لگائے، میرے بھائیو یہ سارے کے سارے بندوں کے ساتھ ظلم ہے۔ بندوں کے ساتھ چھوڑو، انسانوں کے ساتھ چھوڑو، اگر کوئی آدمی یہی کام جانوروں کے ساتھ بھی کرتا تو بھی ظلم ہے۔ اگر جانور کا استعمال کرتا ہے لیکن وہ کھلاتا پلاتا نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ آپ جانور کا استعمال کر رہے ہیں، اس سے آپ اپنا حل اور اپنا کھیتی باڑی کا کام کروا رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس کو کھلا پلا نہیں رہے تو میرے بھائیو یہ بھی اسلام کی نظر میں، یہ بھی اسلام کی درشٹی میں یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ کھلایا نہ پلایا، آخرکار وہ بلی تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا وہ عورت ٹھیک ٹھاک تھی، دیندار تھی، لیکن اس ظلم کی وجہ سے دخل النار، وہ عورت جہنم میں چلی گئی کیونکہ اس نے ایک جانور کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور اللہ کو یہ ظلم برداشت نہیں ہے۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، بندہ بندہ کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ دیکھیے کتنی جگہوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا ہے، شادی کر کے لایا، اب جورو کا غلام بن گیا، بیوی کی ساری باتیں سن رہا ہے، بیوی کی ساری باتیں مان رہا ہے، ماں کی کوئی بات نہیں مانتا، ماں کی کوئی بات نہیں سنتا، باپ کچھ کہتا باپ سے لڑ بیٹھتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، کھانا نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بھی تو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے بعد جو درجہ دیا تو فرمایا کہ میں نے اپنے بعد تمہارے ماں باپ کو میں نے درجہ دیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، تم طاقتور ہو، تم مضبوط ہو، لیکن نہیں میرے بندو اپنے ماں باپ سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے تب بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اُفٍّ لَّهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک بھی مت کہنا، اس کی جھڑک کر کے باتیں مت کرنا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہو تو اپنے ماں باپ سے بڑے پیار سے اور اچھے انداز سے باتیں کرنا، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے۔ تم چلنا نہیں جانتے تو تمہیں چلنا سکھایا، تم کھانا نہیں کھانا جانتے تھے تمہیں کھانا کھلانا سکھایا، تم باتیں کرنا نہیں جانتے تھے تمہیں باتیں کرنا سکھایا۔ تمہارے ماں باپ کا تمہارے پر بہت ہی بڑا احسان ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ماں باپ کو بھی جوڑ دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لیکن آج جگہ جگہ پہ باتیں آتی ہے، مولوی صاحب میرا بیٹا مجھ کو کھلاتا نہیں ہے، 4 بیٹا ہے باری بانٹ دیتا ہے، 5 دن تو کھلائے گا، 5 دن تو، 5 دن تو، 5 دن تو، اور اس میں 1 دن پہلے اگر کسی کے بیوی چل گئی تو اب اس کی باری اس کے میں آ گئی، آج ہم نہیں کھلا سکتے ہیں، میری باری تھوڑی ہے۔ ایسی بھی حالات ہیں، ایسے بھی حالات ہیں میرے بھائیوں، تصور کیجئے یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا آپ کو اللہ کے یہاں سب ساری چیزیں آپ کو جواب دینی ان تمام باتوں کا اللہ کے یہاں جواب دینا نہیں پڑے گا؟ تصور کیجئے میرے بھائیوں، انسان کے ساتھ ظلم نہ کرے، انسان جانور کے ساتھ بھی ظلم نہ کرے، شوہر بیوی کے ساتھ ظلم نہ کرے، بیوی شوہر کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ اگر بیوی کو اگر شادی نکاح کر کے لایا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے نوکر بنا کر کے لایا ہے۔ یاد رکھیے للمٹیا کے لوگوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنو، اگر تم نے نکاح کیا ہے تو تمہاری زندگی میں وہ سکون دینے کے لیے آئی ہے۔ عورت کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا ہے دن بھر اس سے خالی صرف کام کرواتا ہے، میرے بھائیوں آپ نے نکاح کر کے لایا ہے تو اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کریے، اس کے ساتھ ظلم مت کیجیے۔ صبح سے لے کر کے 12 بجے رات تک اپنے بیوی سے کام کروانے والوں،
یہ بھی ظلم ہے. آپ کو پتا ہے کچھ لوگ تو اپنے بیوی کو نوکر سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے. اتنا بڑا ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس کا ایک مقام ہے, اس کا ایک درجہ ہے, وہ آپ کو سکون دینے کے لیے آئی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, محبت کے ساتھ آپ اس سے کام کروائیے, لیکن حد سے زیادہ کسی کے ساتھ. کوئی آدمی اگر کہیں پہ پڑھا رہا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح میں آپ 8 گھنٹے پڑھوائیں اور پھر رات میں بھی آپ پڑھوائیں, صبح کے وقت بھی اٹھوائیں اور ہر وقت اس سے کام لیں اسی میں سے. اسی طریقے سے آج اماموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اماموں کے ساتھ 6-7 ہزار مہینہ دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے یہ امام پورے گاؤں کی بیوی بن گئی ہے. ہر کوئی اس کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے. امام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میرے بھائیو 10,000 میں بتائیے, جب آپ کا گھر نہیں چل سکتا ہے تو ایک امام کا گھر کیسے چلے گا؟ ایک امام جو آپ کا امام ہے, آپ کا نکاح پڑھاتا ہے, آپ کو نماز پڑھاتا ہے, آپ کے جنازے آپ پڑھاتا ہے, اور اس کے باوجود اس امام کو تم 6-7 ہزار روپیہ دو اور سوچو کہ ہم چین کی زندگی کاٹ لیں. اماموں کا خون چوسنے والوں, علماء کے ساتھ ظلم کرنے والوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم خوشحال رہ سکتے ہو؟ اپنے علماء کی قدر کرو, اپنے اماموں کی قدر کرو. یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ ظلم کرے, امام مقتدی کے ساتھ ظلم کرے. یہ دونوں چیزیں اسلام کی نظر میں غلط ہے. بیوی شوہر کے ساتھ, شوہر بیوی کے ساتھ, باپ بیٹے کے ساتھ, بیٹا باپ کے ساتھ, یہ ساری چیزیں جو بھی آدمی دوسرے کا ساتھ ظلم کرتا ہے, اللہ کی نظر میں, اللہ کی درشٹی میں یہ گناہ ہے اور یہ بہت بھی بڑا پاپ ہے. یاد رکھیے گا, اگر انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اسی حال میں اگر کوئی مر گیا تو جب تک انسان اس کو معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے. اس وجہ سے اللہ کے نبی کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی آخری وقت میں, آخری ٹائم, نبی نے صحابہ کو بلایا اور نبی نے صحابہ کو بلانے کی بات فرمایا, لوگوں او میری صحابہ, میں نے تمہارے درمیان اتنا سال میں نے زندگی تمہارے درمیان ہم نے گزاری ہے. اے میرے صحابہ, اے میرے دوستو, بتاؤ اگر میں نے کسی کو مارا ہو, اگر میں نے کسی کو ڈانٹا ہو, اگر میں نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو, اگر میں نے کسی کو ٹھیس پہنچائی ہو, اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو, تو اے لوگو, اے میری صحابہ, محمد تمہارے سامنے موجود ہے, آؤ محمد کی پیٹھ موجود ہے, آؤ ہم سے بدلہ لے لو, ہم سے بدلہ لے لو, کیونکہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں مجھے اگر تمہارے ساتھ میں ظلم کر کے چلا گیا تو اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا. یہ احساس جناب محمد رسول اللہ کو بھی تھی. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے, آج ایسے ایسے ظالم پیدا ہو چکے ہیں. آج بہت سے لوگ دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے رہتا ہے. آج مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. من سلم المسلمون من لسانه ويده, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو مسلمان اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے, دوسرے مسلمان کو پریشان کرے, اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے پریشان کرے. مجھے سن کر کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کئی جگہوں میں اگر 10-15 لوگ نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, انہی میں سے کچھ مسلمان لوگ کھڑا ہوتا ہے, یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے, یہ کام نہیں کرنے دیں گے. میرے بھائیوں, اگر خود نہیں کرتے ہو تو کم سے کم دوسروں کو تو منع مت کرو. میرے بھائیوں, یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آج مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے. آپ کو پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بس میرا وقت ہو رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا, سوال کیا تھا, اتدرون من مفلس, پوچھا تھا بتاؤ, یہ بتاؤ مفلس کون ہے, تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ اتدرون من مفلس, مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو مفلس اس کو جانتے ہیں, من لا درہم لہو, جس کے پاس درہم نہ ہو, جس کے پاس دینار نہ ہو, جس کے پاس پیسے نہ ہو, کھانے پینے کا سامان نہ ہو, مکان نہ ہو, غریب آدمی ہو, رہنے سہنے کی جگہ نہ ہو, ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں, ہم اسے فقیر سمجھتے ہیں.
جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، پیسہ ویسا کچھ بھی نہیں، ہم اسے فقیر، اس کے مفلس ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اے میری صحابہ، میری امت میں وہ لوگ مفلس نہیں ہیں، میری امت میں سے وہ لوگ مفلس نہیں ہیں، بلکہ مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ نماز کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، صدقہ خیرات کے ساتھ آئے گا، بہت ساری عبادتوں کو لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کی زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن میری امت میں سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ نیکیوں کا تو پہاڑ لے کر کے آئے گا، بہت زیادہ نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن اللہ کی عدالت جب لگے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس آدمی کو بلائے گا، اتنا زیادہ نیک ثواب لے کر کے پہنچا ہوگا، اتنا زیادہ نیکی لے کر کے پہنچا ہوگا، جب اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہوگا، اسی وقت بہت سے لوگ آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اے اللہ یہ بڑا پاورفل تھا، اے اللہ میں کمزور تھا، اے اللہ یہ مجھ سے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا۔ اچھا اب اس کے نیکی اٹھا کر کے اس کو دے دی جائے گی۔ دوسرا ہے کہ اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، میری زمین کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کیا تھا، اس کو نیکی اٹھا کر کے پھر اس کو دے دی جائے گی۔ ایک تیسرا ہے کہ اللہ اے اللہ اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی تھی، اللہ یہی وہ آدمی جس نے میری بیوی پر تہمت لگائی تھی، میری اوپر الزام لگایا تھا، اے اللہ یہی ہے جس نے دنیا میں مجھے ذلیل کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو اٹھا کر کے اس کو دے دے گا۔ اسی طرح دھیرے دھیرے اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ایسی مظلومین کے درمیان اس کی نیکیوں کو بانٹتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی ابھی تک اس کا ظلم بچا ہوا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی آدمی آئیں گے، اللہ اس نے یہ میرے ساتھ کیا تھا، اس نے یہ میرے ساتھ کیا تھا، اس نے یہ میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو اٹھا کر کے اس نیک کار آدمی کے اوپر جس نے ظلم کیا تھا اس کے اوپر تھوپ دے گا، اس کے اوپر لاد دے گا، ثم تُرِیحَ فِی النَّارِ، اور پھر اسی آدمی کو جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی تھی، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں اسی وجہ سے بندوں کے ساتھ ظلم مت کرو، جانوروں کے ساتھ ظلم مت کرو، اپنے آس پاس اپنے اڑوسی پڑوسی کے ساتھ ظلم مت کرو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، میرے بھائیوں سارے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنا اسلام کی نظر میں، اسلام کی درشٹی میں یہ گناہ ہے اور یہ بہت ہی بڑا پاپ ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کو کرنے سے لوگوں کو منع کیا ہے، یہاں تک کہ جانور کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے۔ ایک جگہ گئے تھے اللہ کے نبی اور وہاں پہ جب کھانا کھانے لگے وہیں پہ اس کی اونٹنی رو رہی تھی غالباً، ہاں اس سے پوچھا گیا یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹنی نے بتایا میرے ساتھ ایسا ایسا ہوتا ہے، یہ مجھے خود استعمال کرتا ہے لیکن کھلاتا پلاتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے ساتھ ظلم مت کرو۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے میرے بھائیوں، آج سماج کے اندر کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ ان تمام ظلم کو ختم کیجئے۔ کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کوئی سسر اپنی بہو کے ساتھ ظلم نہ کرے، کوئی شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، ماں باپ بیٹوں کے ساتھ، بیٹے ماں باپ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے علاقے کا اگر کوئی سرپنچ مکھیا ہے تو اپنے رعایا کے ساتھ ظلم نہ کرے، کیونکہ ظلم بالکل برداشت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو کچھ کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے، بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ظلم مت کیجئے۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے اپنے ساتھ ظلم کرنا۔ بہت سے لوگ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، تندرستی دی ہے، پوری رات بھر موبائل دیکھتا ہے، چلا رہا ہے،
اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے, کان کا غلط استعمال کر رہا ہے, یہ بھی ظلم ہے میرے بھائیوں کہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا جائے. اللہ نے اگر آپ کو صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی جوانی کو غلط جگہوں میں آپ جا کر کے برباد کیجئے. شراب کی دکانوں میں, زنا کے اڈوں میں, ان جگہوں میں جا کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیجئے. یہ بھی بہت ہی بڑا ظلم ہے. اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے سماج کے اندر نہ ظلم ہونے دیں, نہ ظلم کریں, نہ اللہ کے ساتھ, نہ بندوں کے ساتھ, نہ خود اپنے ساتھ, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہی چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ سامنے رکھی ہے, اس امید کے ساتھ شاید کو اتر جائے آپ کے دل میں میری بات. انشاءاللہ پھر کل کی رات ایک الگ موضوع پہ آپ کے سامنے میرا خطاب ہوگا. رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.